अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। पाकिस्तान की सियासत में दोहरी शहरियत का मामला एक मरतबा फिर मौजूए बहस बना हुआ है। चंद साल पहले भी ये मौजूए बहस बना था। अपोजिशन की जानिब से दोहरी शहरियत के हामिल वज़ीर आज़म के मुआविनीन और मुशीरान से इस्तीफ़े तलब किए जाने का मुतालबा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से वजाहतें भी दी जा रही हैं। दोहरी शहरियत का मामला कोई नया नहीं है। कई अरकान पार्लिमान को दोहरी शहरियत पर नाअहली का सामना भी करना पड़ा है। हाल ही में काबीना डिवीज़न की जानिब से नोटिफिकेशन से ये मालूम हुआ है कि 19 गैर मुंतखब काबीना अरकान में से वज़ीर आज़म के 4 मुआविनीन खुसूसी दोहरी शहरियत की हामिल है, जिसने नई बहस को जन्म दे दिया है। इस वक्त जिन मुआविनीन खुसूसी की दोहरी शहरियत सामने आई है उनमें वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर अमेरिका, मुआविन खुसूसी बराए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी बरतानिया, मुआविन खुसूसी बराए तवानाई डिवीज़न शहजाद कासिम अमेरिका और मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया कनाडा की शहरियत की हामिल है। इसके अलावा जो मुआविनीन दीगर ममालिक की रिहाइश रखते हैं उनमें वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी अमूर शहबाज गिल अमेरिका, मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ अमेरिका, मुआविन खुसूसी बराए पार्लिमानी कोऑर्डिनेशन नदीम अफसल गोंदल कनाडा और तानिया एड्रोस सिंगापुर में रिहाइश रखते हैं। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उससे पहले के बयानात याद आ रहे हैं। मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ कि वो इस दोहरी शहरियत के मामले पर क्या बात किया करते थे, ज़रा वो मुलाहिजा कर लीजिए। नेशनलिटी के ऊपर क्लियर है। हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के आप पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है। अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। मैं तो कहता हूँ जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं वो भी बेच के पाकिस्तान आए। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में वो पॉलिटिक्स करे। रिटायरमेंट स्कीम बनाई हुई है कि जिस दिन यहाँ मुल्क में कुछ तबाही आई, कुछ हुआ, ये आराम से जाके वहाँ अपनी आयशी करेंगे, बड़े बड़े पैसे रह के महलों में रहेंगे। यहाँ लूट के अगर मसला गंभीर होगा तो ये बात चले जाएंगे। तो मैं इसलिए बिल्कुल हम समझते हैं कि हम आइन के साथ करें। दोहरी शहरियत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी चाहिए। उन्हीं दौर की बात है जब ये मामला सबसे पहले पाकिस्तान में उठा था, नाअहलियाँ हुई थी। इस पर एक सवाल ये उठ रहा है कि ये कानून या ये आइन की शिक मुंतखब अरकान पार्लियामेंट और सेनेट पर लागू होती है, ये तशरीह की जाती है इसकी, जबकि मुआविनीन खुसूसी पर शायद ये लागू नहीं होती है। लेकिन इसकी तशरीह पर भी बहस चल निकली है कि पाकिस्तान के अहम मामलात में एक तरफ वफाकी वज़रा बैठे होते हैं और उसी मीटिंग में साथ ही में मुआविनीन खुसूसी भी बैठे होते हैं और फैसले हो रहे होते हैं। अगर इन मुआविनीन खुसूसी की दोहरी शहरियत है तो फैसलों पर तो वो भी असरअंदाज होते हैं। और साथ ही साथ ये कि अगर उन दोनों मुल्कों की, जिन दोनों मुल्कों की शहरियत रखी हुई है दोहरी नेशनल, अगर उन दोनों का तनाज़ा पड़ जाए तो ये जो मुआविनीन खुसूसी है ये किस मुल्क के ओथ होल्डर होंगे। ये बड़ी एक पेचीदा सा मामला है। तो इस पेचीदगी को दूर करते हैं और इसके लिए बात करते हैं पिलडेट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ वीडियो लिंक से जुड़ रहे हैं। अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया के वक्त का, हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाते हैं सर, हम आपके बड़े मशहूर हैं। लेकिन अहमद साहब, कानून क्या कहता है इस दोहरी शहरियत के मामले पर? क्या मुआविनीन खुसूसी पर भी ये लागू नहीं होता है या फिर इस आइन शेख की अभी वाज़ेह तशरीह नहीं हो सकी है? इस मामले पर वाकई कन्फ्यूजन है, एग्जिस्ट करती है सर? मेरे ख्याल में कानून जो इस वक्त है वो तो वाज़ेह है और उस कानून में मुंतखब लोगों के ऊपर तो इंतखाब में हिस्सा लेने के मौके पे ये पाबंदी है कि अगर वो पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत रखते हैं तो वो फिर इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते। सही। तो फिर इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते तो मुंतखब भी नहीं हो सकते और फिर वज़ीर और वज़ीर ममलकत भी नहीं बन सकते। लेकिन जो एडवाइज़र्स हैं और जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं इनके बारे में कानून के अंदर ऐसी कोई पाबंदी लिखी हुई नहीं है। असल जो कन्फ्यूजन है वो शायद ये है कि हम एडवाइज़र्स को और स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर को वज़रा की तरह की जिम्मेदारियां दे देते हैं, वज़रा का मकाम दे देते हैं। कई लोगों के साथ तो ये लिखा होता है विद द स्टेटस ऑफ अ मिनिस्टर, विद द स्टेटस ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो उससे ये कंफ्यूजन पैदा होता है
کہ یہ حقیقتاً یہ بھی کابینہ کے رکن ہے. حقیقت یہ ہے کہ قانون میں یہ کابینہ کے رکن نہیں ہو سکتے, اور اگر ان کو کابینہ کے رکن کی طرح کی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں, ان کے ساتھ وہ ڈاکومنٹس بھی شیئر کیے جاتے ہیں, اور وہ فیصلہ کرنے کے عمل میں فیصلہ کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں, تو یہ غلط بات ہے, یہ قانون کی روح کے خلاف ہے. اگر ان کو یہ ذمہ داریاں دی جا سکتی ہوتی تو پھر یہ ان کے اوپر بھی وہی پابندیاں لگتی جو وزراء اور وزرائے مملکت پہ ہیں, تو وہ کسی دوسرے ملک کے شہری نہیں ہو سکتے. تو میرے خیال میں اصل کنفیوژن یہ ہے کہ ان کو وہ ذمہ داریاں نہیں دی گئیں جو ان کی بطور ایڈوائزر اور بطور اسپیشل اسسٹنٹ ان کو دی جانی چاہیے. ان کو باقاعدہ پورٹ فولیوز دے دیے جاتے ہیں, اور وہ بالفعل یعنی پریکٹیکلی وہ وزیر بن جاتے ہیں جس بھی شعبے کا وہ تعلق ہو. مثلا یہ جو صحت کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, بہت کمپیٹنٹ ہیں, بہت اچھے ہیں, بچے اچھے طریقے سے ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں, لیکن وہ وزیر صحت کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں. اسی طرح سے دوسرے جو مشیر ہیں جیسے ایڈوائزر آن فائنانس ہیں, وہ فائنانس منسٹر ہیں فار آل پریکٹیکل پرپسز. تو یہ قانون کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے میرے خیال میں. قانون میں ان کو وہی کام کرنا چاہیے جو ان کے عہدے کا تقاضا ہے, اور اسی سے کنفیوژن. لیکن سر اس میں لائن کیسے ڈرا ہو؟ بہرحال یہ سوال تو اٹھ رہا ہے کہ اس آئینی معاملے کی یا تو تشریح ہو, یا اس میں ترمیم ہو, یا پھر معاونین خصوصی کا معاملہ ہی ختم ہو جائے, رکھے ہی نہ جائیں, کوئی اسپیشل اسسٹنٹس نہ رکھے جائیں, کوئی ایڈوائزر نہ رکھے جائیں, یا پھر ایک ڈائریکٹ لائن ٹو ہو, کلیئر کٹ ہو کہ یہ کسی بھی فیصلے کے اندر یہ شامل نہیں ہو سکتے ہیں. کیونکہ معاملہ اوتھ کا بھی بن جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. جو لائلٹی ہے وہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ لائلٹی کا اوتھ نبھا رہے ہیں یا آپ جس ملک کی شہریت رکھتے ہیں اس کا نبھا رہے ہیں. یہ تو کسی صورت بھی پارلیمنٹ کی کسی بھی طرح سے قوم کے ساتھ کسی بھی طرح سے جو معاونت کی جاتی ہے, جو فیصلے ہوتے ہیں ریاست کے لیے, اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ایک لائن ایگزیکٹلی ڈرا ہونی چاہیے, اور وہ شاید اسی طرح ہوگی کہ اس آئینی معاملے کی یا تو مکمل طور پر تشریح ہو جائے یا اس کی ترمیم ہو کے ایگزیکٹلی اس میں یہ لائن ڈرا کر دی جائے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے, یہ معاملہ آئین کی امپلیمنٹیشن کا زیادہ ہے, اور آئین کے اندر کنفیوژن کا معاملہ کم ہے. اگر آئین کی منشا یہ ہوتی کہ یہ ایڈوائزرز اور یہ اسپیشل اسسٹنٹ آئین کابینہ میں بیٹھ سکتے اور کابینہ کے وہ تمام معاملات اور اس کی کارروائی کا حصہ بن سکتے, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بھی وہی پابندیاں آ جاتی جو وزراء کے لیے ہیں. تو یہ میں کہہ چکا ہوں. تو یہ میرے خیال میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر اب میرا خیال یہ ہے کہ اب انوائڈیبل ہے, اب یہ کورٹ میں جائے گا معاملہ, تو کورٹ کو اس کے بارے میں کوئی کلیئر رولنگ دینی پڑے گی. لیکن اس سے پہلے یہ زیادہ ضروری ہے کہ وزرائے اعظم اور موجودہ وزیر اعظم خاص طور پہ وہ اس بات کا خیال کریں کہ یہ جو ایڈوائزرز ہیں یہ ایڈوائزرز ہیں, بس یہ آپ کو مشورہ دیں گے, ان کو آپ کو رائے دیں گے, آپ کو ٹیکٹیکل معاملے میں گائیڈنس پرووائڈ کریں گے, فیصلہ کرنے کے عمل میں یہ نہیں ہوں گے. ان کو وزراء کے برابر مرتبہ دینا اور ان کو وزراء کی ذمہ داریاں دینا وہ غلط ہوگا. یہ میرے خیال میں امپلیمنٹیشن کا معاملہ زیادہ ہے. لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عدالتیں ان کو بالکل واضح الفاظ میں منع کر دیں, تو شاید یہ بھی نوبت آ جائے گی, کیونکہ اب یہ معاملہ شاید کسی نہ کسی طرف سے عدالت کے اندر جائے گا, لگتا ہے ایسے. بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ایک ایگزیکٹ لائن آپ نے ہمیں ٹو کر کے دی, سمجھائی, بہت مشکور ہے سر ہم آپ کے. واقعی یہ معاملہ ایک تھن لائن کریٹ کر رہا ہے, اور اس میں کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے, اور خود وزیر اعظم صاحب بھی اس کے ناقد رہے ہیں ماضی میں. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جو خواجہ برادران جو کیس تھا اس کا جو فیصلہ آیا ہے, اس کے اوپر جو نیب کے اوپر سوالات اٹھے ہیں, اس ادارے کے اوپر, اس کا ذرا ذکر کرتے ہیں, اور اس کے اوپر کیا پوائنٹس ریز ہو رہے ہیں ان کا بات کرتے ہیں بریک کے بعد. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی ضمانت کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا. اس فیصلے کے اوپر سیر حاصل بحثیں بھی ہو رہی ہیں. اس فیصلے میں عدالت نے جو ریمارکس دیے ہیں
وہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کریٹ کر رہے ہیں. گو کہ ان کے ریمارکس بہت قیمتی ہیں, وہ ایک فیصلے کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. اس عدالت نے اس نے ریمارکس دیے کہ اس فیصلے میں کہ نیب نے قانون کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں, قانون کی کھلے عام خلاف ورزی کی گئی. قانون اور آئین کا جائزہ لینے کے باوجود یہ راز میں ہے کہ یہ مقدمہ کیسے بن گیا. فیصلے میں یہ قرار دیا گیا کہ نیب قانون ملک میں بہتری کے بجائے مخالفین کا بازو مروڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. نیب آرڈیننس اپنے اجرا سے ہی انتہائی متنازع رہا ہے. پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں گرفتار خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی ضمانت کا یہ فیصلہ جسٹس مقبول باقر نے تحریر کیا, جو 87 صفحات پر مشتمل ہے. اور فیصلے میں یہ کہا گیا کہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ضمانت کا مقصد ملزم کی ٹرائل میں حاضری کو یقینی بنانا ہے, مقصد سزا دینا, جیل بھیجنا یا آزادی سے محروم کرنا نہیں ہے. عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ تمام مہذب معاشروں میں مجرم قرار دینے کے بعد ہی سزا شروع ہوتی ہے. جب تک ٹرائل کے بعد سزا نہ سنا دی جائے ملزم بے گناہ تصور ہوتا ہے. ٹرائل سے پہلے یا ٹرائل کے دوران سزا اذیت کا باعث ہے. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ آئین پاکستان بننے کے 47 سال گزرنے کے باوجود ہم ان اصولوں پر عمل نہیں کر رہے. ملک میں آئین کے برعکس پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق کے منافی عمل ہو رہا ہے. جسٹس مقبول باقر نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ قانون کی حکمرانی آئین کی بالادستی کی کوشش کی گئی, جسے پوری قوت سے دبانے کی کوشش کی گئی تھی. ملک میں مسلسل غیر آئینی مداخلت کی گئی. سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے طاقت کی ہوس, قبضے کا لالچ آئینوں اور جمہوری اصولوں کی نفی بنتا ہے. فیصلے میں یہ کہا گیا کہ مقدمہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے, غیر قانونی طور پر آزادی سلب کرنے کی اہم مثال ہے. نیب نے اس مقدمے میں قانون کی کھلے عام خلاف ورزی کی ہے. خواجہ برادران کی ضمانت کے فیصلے میں کہا گیا کہ کرپشن کا خاتمہ ایک انتہائی نیک بات ہے, لیکن نیب نے اس مقدمے میں قانون کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں. فیصلے میں کہا گیا کہ قانون اور آئین کا جائزہ لینے کے باوجود یہ راز میں ہے کہ یہ مقدمہ بنا کیسے ہے. اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کی انتہائی توہین کی گئی, اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ نیب قانون ملک میں بہتری کے بجائے مخالفین کا بازو مروڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یہ جو فیصلہ ہوا اس کے کچھ مندرجات میں نے آپ کو سنائے ہیں, لیکن آئیے ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سینئر صحافی برائے عدالتی امور حسنات ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور اس کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے, ماہرین جو اس پر بات کر رہے ہیں اور اس کی جو تشریح کی جا رہی ہے وہ کیا ہے. ملک صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. کئی دہائیوں سے آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں, اسی کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں. اب یہ جو فیصلہ آیا ہے, اس فیصلے کے بعد اس کی تشریح کیا کی جا رہی ہے, اس پر جو ماہرین قوانین ہیں وہ کیا رائے دے رہے ہیں؟ نیب ادارہ متنازع ہوا ہے, نیب قوانین متنازع ہوئے ہیں, یا نیب کی جو پریکٹس ہے ودن دا لاز وہ متنازع ہوئی ہے؟ جی شکریہ مرزا صاحب. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ اس کیس میں نا سپریم کورٹ نے جو فوکس تھا وہ شخصی آزادی پہ, جو لبرٹی آف مین, اور دوسرا تھا ڈگنیٹی آف مین. آرٹیکل 9, 4, 14 یہ ان پہ فوکس تھا کہ یہ ان کو ملوز خطر رکھا جائے. جب بھی نیب اس طرح کا کوئی کسی آدمی کو اریسٹ کرے تو یہ چیزیں کہ ڈگنیٹی آف مین کا بھی خیال کرے اور شخصی آزادیوں کو سلب نہ کیا جائے. پھر اس میں جو معاملہ تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیب کے لا میں کوئی بیل کی پروویژن نہیں ہے, تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹ پاس میں کبھی کسی کو بیل نہیں دی گئی, گرانٹ کی گئی سپریم کورٹ مطلب ہائی کورٹ سے بڑے عرصے بعد ہوتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہارڈ شپ کیس کے علاوہ بیل ہو ہی نہیں سکتی. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے, کہ کورٹس کا کام ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کریں اگر کسی آدمی کی شخصی آزادی طلب ہو رہی, اور وہ ابھی تک کنوکٹ بھی نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ کنوکشن ریٹ ہی بہت کم ہے, اور اس سے اب ان کو ٹرائل کے دوران ہی جیلوں میں ڈال سالہ سال رکھیں, تو یہ بڑا افسوسناک بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں نے تقریباً جو وکلاء سینئر وکلاء سے بات ہوئی, سب نے اس ججمنٹ کو ویلکم کیا. اس ججمنٹ سے یہ ہے کہ جو لوگوں کی شخصی آزادیاں, ڈگنیٹی آف مین, یہ جو ہے یہ پروٹیکٹ ہوں گی, اور نیب کو یہ نہیں ہوگا کہ اب وہ اریسٹ کسی آدمی کو کر لے گا اور 4-5 مہینے اس کی کوئی بیل نہیں ہوگی. اب میرا خیال ہے ہائی کورٹ اس فیصلے کو دیکھیں گی, اور اس پہ مطلب اس فیصلے کی بنیاد پہ وہ بیل بھی گرانٹ کریں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں
جی لیکن ملک صاحب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ نیب قوانین کے مطابق انویسٹیگیشن فیز کے اندر گرفتاری تو ہو سکتی ہے, لیکن دوسری طرف جو تشریح کی جا رہی ہے اس کیس میں وہ بڑی ہی اہم ہے, وہ بھی امپورٹنٹ ہے, اور یہ بھی ایک فیصلہ ہے, یہ بھی ایک حکم ہوتا ہے. جو فیصلہ جاری ہوتا ہے اس میں جو ریمارکس دیے جاتے ہیں وہ بھی ایک حکم کی طرح کا ہوتا ہے. کیا نیب کے اس قانون کے اس پہلو کی کہ انویسٹیگیشن کے فیز کے اندر گرفتاری نہیں ہو سکے گی, یہ بیسیکلی اس معاملے کی تشریح کر رہا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے انویسٹیگیشن کے فیز تک جب تک کہ کنوکشن فائنل نہ ہو جائے؟ نہیں, یہ بیسیکلی وہ بات ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس نہ ہو. اب ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 سال میں کوئی ایویڈنس نہیں ہوتے, لوگوں کو پہلے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بعد میں ان کے بعد آپ گواہ بنائے جاتے ہیں. تو اب آل اوور دا ورلڈ جو چل رہا ہے معاملہ, وہی باقر صاحب نے اس کا حوالہ دے کے کہا کہ وہاں جو ہے انویسٹیگیشن چلتی رہتی ہے جب ان کے پاس سارا ایویڈنس اور وہ چلان جب تک کنوکشن نہیں ہوتی کسی کو اسی طرح یعنی زیر حراست نہیں رکھتے. اسی طرح آپ کو سامنے الطاف حسین کا کیس ہے, دیکھیں اس میں ان کے پاس گلیئرنگ ایویڈنس ہے پھر بھی اس کو گرفتار نہیں کر رہے, اور بھی بڑے اس طرح معاملات ہیں. تو وہ یعنی سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ کنوکشن سے پہلے اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے تو وہ کچھ سالڈ ریزن ہونے چاہیے, نہ کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہونی چاہیے. اور یہ جو پرسپشن ہے کہ جی نیب, انہوں نے پھر یہ حوالہ دیا کہ 1947 سے لے کے اب تک جتنے اکاؤنٹیبلٹی لا ہے وہ مس یوز ہوئی ہیں, اور انہوں نے مطلب یہ جو مخالفین تھے ان کی استعمال ہوئی ہیں یہ جتنے بھی اکاؤنٹیبلٹی لا ہے. اور نیب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں پرسپشن ہے کہ جی یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نیب لا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بڑی مطلب خطرناک آبزرویشن ہے نیب کے حوالے سے, اور میرا خیال ہے کہ نیب اب اس حوالے سے ریویو فائل ہوگا اس کیس میں کہ جی, لیکن ریویو میں اسکوپ کم ہوتا ہے. یہی جج بیٹھیں گے, میں بھی اگر ہو کہ لاتے بینک تو 2-3 اور بیٹھ جائیں گے, لیکن زیادہ یہی فیصلہ جو ہے وہ غالب امکان ہے کہ یہی اب ہیڈ رہے گا. اور اب اس فیصلے کے بعد اب دیکھیں تو ہائی کورٹ میں لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح. اس میں ملک صاحب ایک بالکل اس کیس سے بالکل ہٹ کر ایک سوال ہے, ظاہر ہے آپ بہت قریب سے فیصلوں کو پڑھتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, ماہرین قوانین سے آپ کی گفتگو رہتی ہے, ڈیبیٹ کرتے ہیں, مختلف پروگرامز میں بھی آپ شریک رہتے ہیں, ڈیبیٹس ہوتی. میں ایک رائے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ نہ تو برطانیہ کے اندر کوئی نیب کی طرح کا کوئی ادارہ ہے, نہ امریکہ کے اندر ہے, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے وہاں نہیں ہے, اور شاید اس کی وجہ ایک یہ بتائی جاتی ہے کہ ادارے بہت مضبوط ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی اس ادارے کے ود ان دا انسٹیٹیوشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اب نون لیگ اس ادارے کے اوپر تنقید کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس ادارے کو ختم کر دینا چاہیے. اس کے اوپر جو رائے کریٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں, ادارہ مطلب اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے ادارہ. یہ تو نہیں کہ کوئی آپ بالکل آپ سارے اب جتنے بھی ادارے ہیں وہ بند کر دیں. نیب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بدنام ہے. اس وقت بہت سارے ایون منسٹر تک جن پہ نیب کے کیسز چل رہے ہیں وہ بھی خفا ہیں نیب کے حوالے سے. اور میرا خیال ہے کہ نیب کی قوانین جو ہیں ان میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. جو سب سے جو چیئرمین نیب کے جو انفٹڈ پاور ہیں, ڈسکریشنری جو سوابدیدی اختیارات ہیں, ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ریسٹ کی جو اختیار ہے چیئرمین نیب کے پاس, یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو دینا چاہیے, اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے اریسٹ وارنٹ لینے چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی جو معاملات ہیں کہ اس میں نیب بیل کی پروویژن ہونی چاہیے. اب بیل کی پروویژن ہے نہیں. اب بہت سے ہم نے دیکھا ہے کہ 4-4 5-5 مہینے سے لوگ اندر, جب تک چلان وہ 90 دن میں تو کسی کی بیل ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا افسوسناک بات ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ کیا نام ہے, کوئی نہ کوئی تو چیز چلے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کوئی سارے ادارے بند کر دیں, پھر اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی. نیب کی پروسیکیوشن پر ملک صاحب بہت زیادہ سوال اٹھائے جاتے ہیں, ثبوت بہت باتوں کا کمزور ہوتے ہیں, پروسیکیوشن بہت کمزور ہوتی ہے, جو کیس انیشلی ریفرنس بنتا ہے اس میں بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے اوپر پروفز جو آتے ہیں یا اس کی پروسیکیوشن جو ہوتی ہے, دلائل جو ہوتے ہیں ویک ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر بہت سوالات رہتے ہیں. اس کی آبزرویشن کیا ہے آپ کی؟ بالکل یہی بات ہے. آج میری ایک گورنمنٹ کے سینئر اہلکار سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس کی طرف سے ہے کہ جی اتنی عدالتیں 120 عدالتیں بنا, لیکن جب اب اسٹڈی کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جو عدالتیں ہیں ان پہ کوئی برڈن نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیلے ہے وہ پروسیکیوشن کی طرف سے ہے, یا جو کمپلیننٹ یا جو دوسری سائڈ ہے
جو اکیوز سائڈ ہے اس کی طرف سے ہے. عدالتوں کا کوئی مسئلہ نہیں کہ عدالتیں کم ہیں, اصل مسئلہ ہے پروسیکیوشن ویک ہے. بالکل. اور ابھی بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بہت سارے نیب کے کیسز ہیں وہ بڑے ویک بنائے جاتے ہیں اور اس طرح پروسیکیوشن افیکٹولی نہیں ہوتی. اور میرا خیال ہے کہ اس میں پروسیکیوٹر نئے اور لوگ بھی بھرتی کیے جائیں اور میرٹ بھی کیے جائیں. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی پروسیکیوٹر جنرل ہوتا ہے کسی نہ کسی کوئی پولیٹیکل اس کی کوئی نہ کوئی افیلیشن ہوتی ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو اور لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ چیئرمین نیب کی پاور کے ساتھ پروسیکیوشن جو ونگ ہے اس کی بہت کرنا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر حسنات ملک صاحب, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ ویری مچ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں T20 ورلڈ کپ کی. T20 ورلڈ کپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے IPL. یہ دونوں کا آپس میں لنک کیا بن رہا ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک. ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے کرونا وائرس کی وبا پر رواں سال آسٹریلیا میں منعقد ہونے والے ICC T20 ورلڈ کپ کو 1 سال کے لیے ملتوی کر دیا ہے. ICC کا یہ کہنا ہے کہ T20 ورلڈ کپ کے مقابلے اب 2021 میں اور 2022 میں منعقد ہوں گے, اور اس بات کا فیصلہ پیر کے روز ICC ایگزیکٹو بورڈ ممبران کے درمیان ہونے والے اجلاس میں کیا گیا. رواں سال آسٹریلیا نے اکتوبر نومبر میں T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کرنا تھی. تاہم گزشتہ چند روز سے ایک مرتبہ پھر آسٹریلیا میں کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد ICC ممبر بورڈ نے باہمی رضامندی سے اس بات کا فیصلہ کیا کہ رواں سال ہونے والے ایونٹ کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا جائے. تاہم ٹورنامنٹ کی میزبانی آسٹریلیا کے پاس ہی رہے گی, جو 2021 میں کرایا جائے گا. اس طرح 2022 کا ایونٹ بھارت میں ہی منعقد ہوگا. انڈین پریمیئر لیگ یعنی IPL 2020 بھارت کے بجائے متحدہ عرب امارات میں منعقد کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس پر کچھ سوالات یہ اٹھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ T20 ورلڈ کپ کی منسوخی اور IPL کے بھارت سے UAE میں انعقاد کا آپس میں کیا تعلق ہے, اور کیا یہ انہی تاریخوں میں ہو رہا ہے جن تاریخوں میں T20 ورلڈ کپ نے منعقد ہونا تھا. یہ ساتھ میں یہ بھی سوال ہم یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ اگر IPL کا انعقاد بھارت سے UAE شفٹ ہو سکتا ہے تو T20 کیوں نہیں. اس میں ICL کے بگ 3 کا فیکٹر کتنا اہم ہے, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کرکٹ ایکسپرٹ مرزا اقبال بیگ صاحب. کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ جوائن کر لیں گے. یہ بہت ایک امپورٹنٹ معاملہ بن رہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب T20 منعقد ہونا تھا اسی کے وقت IPL جو ہے وہ بھارت میں بھی منسوخ ہونا تھا, لیکن وہ اس کے بعد منسوخ ہوا, لیکن وہ دبئی شفٹ ہو جاتا ہے, UAE میں شفٹ ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ T20 ورلڈ کپ بھی کینسل کر دیا جاتا ہے. تو ان دونوں کا آپس میں کیا کوئی ٹائمنگ ہے, اس کا کوئی معاملات آپس میں جڑتے ہیں؟ اس کے لیے بات کرتے ہیں کرکٹ ایکسپرٹ مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں. بیگ صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. بیگ صاحب یہ جو ورلڈ کپ کی منسوخی ہے, اس کا منسوخ ہونا اور IPL کے بھارت سے UAE میں اس کا انعقاد ہونا, اس کا آپس میں کچھ تعلق ہے, اور کیا یہ انہی تاریخوں میں ہو رہا ہے جن تاریخوں میں T20 ورلڈ کپ نے منعقد ہونا تھا سر؟ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ. یہ گٹھ جوڑ ہے بھارتی کرکٹ بورڈ اور آسٹریلین کرکٹ بورڈ کا, کیونکہ کافی عرصے سے یہ سننے میں آ رہا تھا کہ ورلڈ T20 جو آسٹریلیا میں اکتوبر نومبر میں ہونا ہے وہ ملتوی کر دیا جائے, لیکن اس کا حتمی اعلان نہیں کر رہی تھی ICC کو. تو ہم کہتے ہیں یہ انڈین کرکٹ کاؤنسل ہے, اور چونکہ سارے اسپانسرز, زیادہ تر اسپانسرز کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے ہے, تو یہ آپس میں پہلے سے طے تھا تاکہ بھارت کو ونڈو ملے. اب آپ دیکھیں نا کہ اکتوبر نومبر میں بھارت کو ونڈو مل جائے گی IPL کے میچز کرانے کے لیے. تو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک بگ 3 بنا تھا جس میں آسٹریلیا, بھارت اور انگلینڈ تھے, اور اب آسٹریلیا اور بھارت آپس میں کولیبریٹ کر کے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نیکسٹ ایئر ورلڈ T20 آسٹریلیا میں ہوگا, اس کے اگلے سال بھارت میں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کو. جو منو سوہانی ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہے انڈین ICC کے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے, وہ انڈین ہے. ششانک منوہر چیئرمین چلے گئے, وہ بھی انڈین ہے, اور بہت زیادہ لوگ انڈین جو ہیں وہ ICC میں اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں. تو لگتا یہی ہے کہ بھارت کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ICC نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تاکہ بھارت کی IPL, کیونکہ 400 کروڑ بھارتی روپے کا نقصان ہوتا اگر IPL نہیں ہوتی بھارتی کرکٹ بورڈ کو, تو اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اس طرح کا یہ گیمک کیا گیا ہے. اور ساری دنیا جو ہے وہ اس پہ یقیناً حیران ہے کہ یہ دو ممالک کا آپس کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ ہے.
لیکن اس میں تو پی ایس ایل کے لیے بھی پھر ایک روشن امکان بن جائے گا کہ وہ پاکستان کی بجائے پھر یو اے میں اس کا انعقاد ہو جائے. کیا اس پر بھی کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں پی ایس ایل کے لیے تو پاکستان کرکٹ بورڈ پہلی ایک واضح موقف مرتضیٰ اختیار کر چکا ہے کہ بقیہ 4 میچز ہم یہاں کرائیں گے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اور متحدہ عرب امارات کے کرکٹ بورڈ کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سابق چیف آپریٹنگ آفیسر تھے سبحان احمد, وہ اس وقت متحدہ عرب امارات کے جو امارات کرکٹ بورڈ ہے اس کے ایڈوائزر ہیں یہاں سے جانے کے بعد. تو تعلقات تو اچھے تھے نہیں, اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ یو اے ای میں ہو. اور پھر سب سے بڑھ کر مرتضیٰ جو خاص چیز دیکھنے کو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے آیا کرا پائے گا 4 میچز یا نہیں, کیونکہ دیکھیں آئی پی ایل اتنی پاورفل ہے کہ جب آئی پی ایل پچھلے سال بھی ہوئی تو کسی بھی دنیا کے ملک میں کوئی کرکٹ سیریز نہیں کھیل رہا تھا تاکہ پلیئرز کو جو ہے وہ ونڈو ملے, وہ جا کر انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے, وہ جا کر کھیل سکے. تو اس دفعہ بھی جب آئی پی ایل ہو رہی ہوگی فرض کیجئے نومبر میں بھی, تو کیا دوسرے ممالک کے کرکٹر جو 4 میچز ہمارے یہاں ہونے وہ آ کر یہاں کھیلیں گے؟ ایک کوسچن مارک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ونڈو تلاش کرنا پی ایس ایل کے بقیہ 4 میچز کے لیے. لیکن اس میں ایک سوال یہ بیک صاحب بنتا ہے, یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ونڈو کریٹ کی گئی, جو انڈیا کا آئی پی ایل تھا اس کا نقصان بچانے کے لیے ادھر سے منسوخ کیا گیا, اور وہ سارے کا سارا جو ٹلٹ ہے وہ بڑھ جائے گا, آئی پی ایل کی طرف چلا جائے گا. سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر آئی پی ایل کا انعقاد بھارت سے یو اے شفٹ ہو سکتا ہے تو T20 کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اور اس معاملے میں آئی سی سی کے جو بگ 3 ہیں اس کا فیکٹر کتنا اہم ہے؟ دیکھیں T20 میں چونکہ بہت سارے ممالک 12 سے زائد ممالک تھے, ان کو اکوموڈیٹ کرنا ان کے لیے خاصی مشکل صورتحال ہو جاتی. آئی پی ایل میں تو یہ کہ ٹیمیں ہیں, ٹیموں کو تو آپ رکھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ T20 ورلڈ کپ یو اے ای میں کرانا خاصا مشکل کام تھا, شاید اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ T20 کو پوسٹ پون کرنے میں زیادہ عافیت جانی ہے. صحیح ہے. اچھا سر, جب T20 منسوخ ہوا ہے اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے, یا کچھ نہیں ہوا, کوئی اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوا؟ دیکھیں آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو مالی نقصان تو ہے, کیونکہ آسٹریلین کرکٹ بورڈ توقع کر رہا تھا. اب آپ دیکھیں کہ آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے اپنے اسسٹنٹ کوچ گریم ہک کو جو ہے وہ نکال دیا, وہاں انہوں نے جو ہے وہ سیلریز کو کٹ ڈاؤن کیا ہے. ان کو فائنینشیل کرنچ میں تو ہے آسٹریلین کرکٹ بورڈ, لیکن چونکہ یہاں پر مجبوری تھی, بھارت نے اس کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے سال وہ کرائے گا, اسپانسرز اسے ملیں گے. تو آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو عارضی طور پر مرتضیٰ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا دھچکا لگے گا, لیکن آپ دیکھیے یہ ملی بھگت ہے, یہ گٹھ جو ہے. مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آگے جا کر یقیناً جو ہے دونوں بورڈ کے کچھ نہ کچھ معاملات منظر عام پر آئیں گے. آل رائٹ بیگ صاحب, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ہمیشہ آپ ہمارے لیے رہنمائی کرتے ہیں اور وقت نکالتے ہیں, مشکور ہے سر ہم آپ کے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا ایک اہم معاملہ ہے, اس کا ذکر کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد معاملے کا ذکر کرتے ہیں سینئر صحافی مطیع اللہ جان کا. بلکہ بریک نہیں لیتے, ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں کہ سینئر صحافی مطیع اللہ جان بڑے رینون اینکر پرسن رہے ہیں, سینئر صحافی رہے, بڑے عرصے سے خاص طور پر کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے. اسلام آباد سے آج مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں اور مبینہ طور پر اغوا ہو گئے ہیں. اس بات کی تصدیق ان کی اہلیہ نے بھی کی ہے. مطیع اللہ جان کی اہلیہ نے بات کی ہے اور اس نے مختلف اخباروں سے بھی, چینل سے بھی بات کی, اور ان کی بتایا کہ ان کی گاڑی G6 اسکول, جس کی میں آپ کو CCTV فوٹیج دکھا رہا ہوں, یہ اسکول کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کے باہر سڑک ہے, اس کے باہر کھڑی تھی, اور جس میں صحافی کا ایک موبائل یعنی مطیع اللہ جان صاحب کا موبائل بھی موجود تھا. مطیع اللہ جان کے خلاف ایک متنازع ٹویٹ پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کا خود نوٹس سماعت بھی ہو رہی تھی, جس کی سماعت رواں ہفتے ہوگی. جیسے ہی اس خبر نے صحافیوں اور عالمی تنظیموں کی توجہ حاصل کی, اسی دوران مطیع اللہ جان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے 3:17 پر ٹویٹ کی گئی, جو ممکنہ طور پر ان کے بیٹے نے کی. اور ٹویٹ میں کہا گیا کہ میرے والد کو دارالحکومت اسلام آباد کے وسط سے اغوا کیا گیا ہے. G6 بہت پوش ایریا ہے اور اس میں انہیں تلاش کرنے کا اور ان کی گمشدگی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا ہوں, خدا ان کی حفاظت کرے, ٹویٹ کیا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے بھی مطیع اللہ جان کے اغوا ہونے کی تصدیق کی اور کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا, ہم انہیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہم اسے نبھائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے سینئر صحافی مطیع اللہ جان کو بازیاب کرانے کا حکم دیا ہے اور متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ اگر مطیع اللہ جان کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا تو فریقین کل ذاتی حیثیت میں پیش ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سیکرٹری داخلہ, چیف کمشنر اور IG پولیس کو
نوٹس جاری کیا گیا. اور یہ جو واقعہ ہوا یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے, ایسا متعدد بار ہو چکا ہے کہ صحافیوں کو اغوا کیا جاتا ہے, اغوا کرنے کے بعد پھر چند دنوں کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے, اور معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یا تو حساس اداروں نے تو یا پھر نامعلوم افراد نے انہیں گرفتار کیا اور اغوا کیا, اور اس کے بعد ان سے پوچھ گچھ کی گئی, بہت سارے سوالات کیے گئے, اور عمومی طور پر یہی تھریٹ ہوتا ہے, یہی سوالات ہوتے ہیں کہ فلاں جو تمہارا موقف ہے, یہ جو فلاں سٹانس ہے, یہ جو فلاں لائن آپ لیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے باز آ جاؤ. یعنی تھریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد شاید چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. یہ سی سی ٹی وی جو فوٹیج موصول ہوئی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بہت ہیلپ فل ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ بہت ہیلپ فل ہوگی, اور بہت امید اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد وہ بازیاب بھی ہو جائیں. لیکن جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے غیر جمہوری جو افراد ہیں یا غیر جمہوری طاقتیں جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, اب اس کے بارے میں کچھ بھی کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت کیا معاملہ ہے. لیکن حیران کن حد تک یہ بات ہے کہ یہ اگر اس طرح ریاست کے اندر اس طرح سے ہوگا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 100% ذمہ دار ریاست کی ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے. یہ ریاست کی ہی ذمہ داری ہے کہ اب انہیں بازیاب کرائے. بیچ G6 بہت قریب, مطلب آئی سی کا ہیڈ کوارٹر قریب میں ہے G6 کے, لال مسجد بہت زیادہ قریب ہے, آپارا قریب میں ہے, یہ بہت زیادہ سیکیورٹی والی جگہ, پورے اسلام آباد کو انتہائی سیکیور علاقہ کہا جاتا ہے, لیکن یہ علاقہ خاص طور پر بہت زیادہ سیکیور ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے. اور اس طرح اسکول کے آگے سے بالکل یہ ان کو اغوا کیا گیا ہے. متعدد بار بہت متنازع بھی شخصیت رہی مطیع اللہ جان, لیکن وہ ایک جو موقف پیش کرتے تھے اس کے اندر ایک جست ہوتی تھی, ڈیبیٹیبل جست ہوتی تھی جس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر غیر جمہوری قوتوں نے یا انٹیلیجنس کے اداروں نے اگر انہیں اغوا کیا ہے, ابھی تو کہ کنفرم نہیں ہے, اگر انہیں اغوا کیا ہے تو اغوا کرنے کی وجہ ان کے متنازع بیانات ہو سکتے ہیں, یا وہ بیانات ہیں جو مجھے یا آپ کو پسند نہیں ہے وہ میرے خلاف بات. یہاں تک کہ ایک وقت تھا کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ آسمہ شرازی صاحبہ جو سینئر صحافی ہیں ان سے دو بدو گفتگو کی. میرا گریبان ایک پروگرام کرتے تھے, دو بدو گفتگو کی, کو حج کا فیکٹر تھا, انہوں نے گفتگو کی, اور اس کے بعد جب انہیں کلیئر ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اس کی معذرت بھی کی. یہ ایک جید صحافی کی ایک اچھائی بھی ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کی معذرت کی کہ وہ بالکل, میں نے ان کے ڈاکومنٹس دیکھے وہ بالکل کلیئر ہیں, انہوں نے گورنمنٹ کے پیسوں سے حج نہیں کیا ہے, بڑا کلیئر ہوا. اسی طرح جن پوائنٹس کا وہ ذکر کرتے ہیں, جن غیر جمہوری قوتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, وہ اگر تنقید کا نشانہ بنانے سے قومی سیکیورٹی یا کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا ہمارے ادارے کمزور ہیں؟ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم اداروں میں ان کی شکایت نہیں کرتے, ان کی سزا نہیں دلواتے. یہی مطیع اللہ جان, اگر کوئی چیز غلط کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے, ان کے خلاف کیس کر کے ان کو عدالت میں لے کر جانا چاہیے, عدالت فیصلہ کرے اور اس کے بعد ان کو سزا ہونی چاہیے اگر کچھ بھی غلط کر رہے ہیں. اور اگر وہ غلط نہیں کر رہے ہیں, کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہیں, تو پھر اس طرح سے اغوا ہو جانا یہ سراسر ذمہ داری جائے گی ریاست کے سر پر, کہ ریاست اتنی کمزور ہے کہ ناک کے نیچے اسلام آباد کے انتہائی حساس ترین علاقے کے اندر سے ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کا پتہ بھی کچھ نہیں پتہ چلتا. تو آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں کچھ کھنگالیں گے ہم. صرف اس معاملے کا صرف جست یہ تھی کہ اگر انہیں اغوا کیا گیا ہے تو کس بنیاد پر اغوا کیا گیا ہے, اور اگر اغوا کر لیا گیا ہے تو کیا اس کے لیے ان باتوں کے لیے, ان چیزوں کے لیے ادارے موجود نہ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کیسا لگا ضرور دیجیے گا. اپنا گرد و نواح کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد